सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात अस्कुड नोटिस की 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील हो गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक वसीम मलिक से। वसीम, बिलाखिर ये लार्जर बेंच तहलील हो गया है। से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और आज के रोज ही जो 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा था वो आपसे चंद लम्हे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। और तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा गया है वाज़ेह तौर पर जो 4 जजेज हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने बेंच की तश्कील पर भी एतराज उठाया था और उसके साथ साथ सवालात उठाए गए थे कि क्या जो दोनों सूबाई असम्बलियां हैं वो आईनी तरीके से तहलील हुई हैं या दोबारा जो दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील की गई हैं ये वापस बहाल हो सकती हैं या नहीं। इसके साथ साथ ये एतराज भी उठाया गया था कि जो आज खुद नोटिस लिया गया है वो एक सिविल केस में जो एक CCPO गुलाम महमूद डोगर केस के दौरान लिया गया था। तो इस हवाले से अब ये डेवलपमेंट है कि बेंच की जो तश्कील थी वो अब फैसले में लिखा गया है कि ये बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा और इस मामले में जो फाइल है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवा दी गई है। और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस मामले पर, इस आज खुद नोटिस पर दोबारा बेंच बनाएंगे और उसके बाद ही इस केस की समाअत होगी। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा अब दोबारा बेंच के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं? कब तक ये बेंच बनेगा, कब तक समाअत शुरू होगी? क्योंकि दौरान समाअत ये कहा गया था कि रोजाना की बुनियाद पे इसकी समाअत होगी और जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आज के रोज ही जैसे इस आज को नोटिस की तीसरी समाअत थी, सबसे पहले 11:30 बजे का वक्त गुज़श्ता समाअत पर दिया गया था। उसके बाद फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बताया गया कि 11:30 की जो समाअत का वक्त मुकर्रर था वो 12 बजे कर दिया गया, मगर 1 बजे तक भी जब समाअत शुरू ना हो सकी तो उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ये तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। और अब जबकि जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें ये दर्ज है कि ये बेंच दोबारा से तश्कील दिया जाएगा और इस मामले में जो फाइल है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऑफिस को भिजवा दी गई है। और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नया बेंच कब तश्कील देते हैं, मुमकिन यही लगता है क्योंकि जो पिछली 2 अदालती कार्रवाइयां देखी गई हैं उस मामले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े कंसर्न नजर आए और उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी ये चीज वाज़ेह की कि हम इस केस को रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत करना चाहते हैं और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। तो अब मुमकिन तौर पर आज के रोज ही कोई खबर इस तरह से आ सकती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस आज खुद नोटिस पर एक नया बेंच तश्कील देकर उसकी समाअत रख सकते हैं। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा समाअत के दौरान ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी वहाँ शामिल होंगे और दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी नोटिस भेजे गए थे। ये बताइएगा कि कौन कौन इस समाअत के अंदर मौजूद था और PTI की तरफ से जो वकील हैं उनके दलाइल क्या थे इस हवाले से कि इसको समाअत को जारी रखना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे आज 3 बजे आज जो तीसरी समाअत थी उस हवाले से 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफी गहमा गहमी देखने को मिल गया इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाता अदालत में 11 बजे से ही जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी आना शुरू हो गए थे और वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत में मौजूद थी। और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कमरा अदालत है और जहां पर इस केस की समाअत होनी थी वो अभी तक भी खचाखच भरा हुआ है। और इस हवाले से जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनको नोटिस जारी किए गए थे उन तमाम के वकला भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस हवाले से समाअत के लिए बस इंतजार किया जा रहा था कि 9 रुकनी लार्जर बेंच कब कमरा अदालत में तशरीफ लाएगा और इस केस की जो समाअत होगी। मगर अब मामला बिल्कुल उलट हो गया है और अब इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही एक नया बेंच तश्कील देंगे। ठीक है वसीम मलिक, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात आज खुद नोटिस की समाअत फरवरी की समाअत का जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है। 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील कर दिया गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि KP और पंजाब असम्बली की तहलील की आइनी हैसियत को भी जांचना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या वजूहात हैं जिनके सबब दोनों असम्बलियाँ तहलील हुई। अदालती हुक्मनामा सामने आया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया है कि क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं। ये 2 मुख्तलिफ सवालात हैं। अदालती कार्रवाई के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये मुकदमा नहीं सुना जाना चाहिए। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के एडिशनल नोट भी शामिल किए गए हैं। 9 रुकनी लार्जर बेंच तहलील हो गया है। मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात अस खुद नोटिस की 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी फैसला
جاری کر دیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا چاہیے۔ عدالتی حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے حکم نامے میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ 9 رکنی لاجو بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس کی سماعت فروری کی جو سماعت ہے اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 9 رکنی لاجا بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا وجوہات ہیں جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے حکم نامے میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹ بھی شامل ہیں۔ 9 رکنی لاجا بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے آج کی سپریم کورٹ سے، جہاں انتخابات از خود نوٹس کی 23 فروری کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے حکم نامے میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 84(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹ شامل ہیں۔ 9 رکنی لاجا بینچ جو کہ اب تحلیل ہو گیا ہے۔ نئے بینچ کی تقرری تک اب یہ سماعت نہیں ہوگی، نیا بینچ بنایا جائے گا۔ معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات از خود نوٹس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 9 رکنی لاجا بینچ جو کہ اب تحلیل ہو گیا ہے اور معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا وجوہات ہیں جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل کی گئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے حکم نامے میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹس شامل ہیں۔ اپڈیٹ ہے سپریم کورٹ سے، جہاں 9 رکنی لاجا بینچ تحلیل ہو گیا ہے اور معاملہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ از خود نوٹس کی 23 فروری کی سماعت کا تحریری فیصلہ ہے جو کہ اب سامنے آ گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ سے، جہاں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا ہے۔ 9 رکنی لاجا بینچ تحلیل ہو گیا ہے اور اب یہ معاملہ نئے بینچ کی تشکیل تک رک گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو نئے بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست بھیج دی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے ثاقب سید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب، آپ آج سپریم کورٹ سے یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ سماعت میں کیا ہوا؟
جی بالکل، جیسے کہ سماعت جو آج تھی سپریم کورٹ میں، جو کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے تاخیر کا شکار ہوئی ہے. کمیٹی روم میں ججز کا اہم اجلاس بھی ہوا. گزشتہ 1 گھنٹے سے سپریم کورٹ ججز آفس میں مشاورت میں مشغول ہیں. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر سموٹو کیس کی سماعت 11:30 بجے کے لیے مقرر کی تھی. آج رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے وقت 11:30 بجے تبدیل کر کے 12 بجے اور ابھی 1 بجے کے بعد بھی تاخیر کا شکار ہے. جیسے کہ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے پی الیکشن فرسٹ کو نوٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. فیصلہ 9 رکنی لارج جج بینچ نے جاری کر دیا. 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے. بینچ کی تشکیل 9 کا معاملہ چیف جسٹس بھجوا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے انتخابات اسکول نوٹس 23 فروری کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا. 9 رکنی بینچ کے فیصلے میں 1 جج کا اضافی نوٹ شامل ہے. جی اچھا ثاقب، یہ بتائیے گا کہ اب کچھ اطلاعات ہیں کہ کب تک نئے بینچ کی تشکیل ہو جائے گی؟ اس حوالے سے حکم نامے میں کچھ لکھا گیا ہے کہ نئے بینچ کتنے دن میں تشکیل دے دیا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی جو کچھ جاری ہے، جس میں ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دوران سماعت جو ہے چیف جسٹس اطہر مندلہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کے تحلیل کی اہمیت کو بھی جاننا چاہیے. عدالتی حکم نامہ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا وجوہات ہیں جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں. عدالتی کارروائی کے حکم نامے میں جسٹس جمال خان بندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل کیا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جاننا چاہیے. جی اچھا یہ بتائیے گا ثاقب کہ وہاں پر ظاہر ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو نوٹسز بھیجے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی وہاں موجود ہوں گے. کسی سیاسی رہنما سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ کیا ریمارکس ہیں؟ کیا کہا گیا ہے؟ وکلاء نے وہاں پر کس طرح سے اپنی درخواست کو پیش کیا کہ سماعت جاری رکھی جائے؟ دیکھیں، گزشتہ سماعت میں جو ہے مختلف جتنے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی نوٹسز جاری کیا گیا تھا، جس میں سے مختلف رہنما یا آج سماعت سے پہلے یہاں پہ پہنچے، جس میں سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید بھی یہاں پہ آئے، پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری بھی یہاں پہ آئے. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں، جو وکیل ہیں، فاروق اشنائک بھی یہاں پہ موجود تھے. ان لوگوں نے بھی مختلف اپنی رائے دی. پی ٹی آئی کی جانب کا یہی موقف تھا کہ جتنے پی ٹی آئی کے رہنما تھے یہاں پہ موجود تھے، ان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم صرف ہماری آنکھیں سپریم کورٹ کو ہے. آج کے بعد جو سپریم کورٹ جو ہے وہی فیصلہ دے گی، اس کے اوپر ہمارا جو ڈیسیژن ہوگا وہی ہوگا. ابھی جو سماعت کے بعد جو نوٹس بھی جاری کرنے کے بعد مختلف رہنما بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں کچھ رہنما جو ہیں وہ اپنا اظہار خیال بھی کریں گے. یہاں پہ موجود وکیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ عدالت ہی اس پہ جو باقی چیزیں اپنا واضح کریں گی. جی ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ختم کر دیا گیا ہے. بینچ ٹوٹ گیا ہے. سپریم کورٹ نے 23 فروری کے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق نئے بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا ہے. 4 ججز نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا ہے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان بندوخیل نے نوٹ لکھا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بھی شامل ہے. سپریم کورٹ نے آج اٹارنی جنرل، چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز، پی ڈی ایم سمیت سیاسی جماعتوں، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کو بھی طلب کیا تھا. حکمراں اتحاد 9 رکنی بینچ میں سے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو الگ کر کے فل کورٹ بنانے کی اپیل دائر کی گئی ہے. جمعے کے روز آخری سماعت میں چیف جسٹس نے قرار دیا تھا کہ پیر کو ججز کے معاملے پر اعتراضات کرنے والوں کو سنیں گے. گزشتہ سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ نے اسمبلی کی تحلیل کے طریقہ کار پر سوال اٹھایا تھا. چیف جسٹس نے پہلی سماعت میں ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لیا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا، جس کے بعد از خود نوٹس پر سماعت کے لیے 9 رکنی لارج بینچ تشکیل دیا گیا تھا.
چیف جسٹس کی سربراہی میں بننے والے بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے 23 فروری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق نئے بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے۔ 4 ججز نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل نے نوٹ لکھا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ بھی شامل ہے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی آئینی حیثیت کو بھی جانچنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا وجوہات ہیں جن کے سبب دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ عدالتی کارروائی کے حکم نامے میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ مقدمہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایڈیشنل نوٹ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ 9 رکنی لارج بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ ثاقب سید سے مزید جان لیتے ہیں۔ ثاقب، اس والے سے اپڈیٹ کیجیے گا، اہم سماعت ہوئی آج، تفصیلی طور پر صورتحال کیا رہی، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ پنجاب اور کے انتخابات پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس جو جاری کیا تھا، گزشتہ دنوں بھی اس پہ سماعت ہوئی، لیکن سماعت جو ہے نیکسٹ ڈیٹ کو طے کر دیا، جمعے کے روز طے کیا۔ اس کے بعد آج پیر کے دن اسی کیس پہ جو ہے سماعت ہوگی۔ شروع میں 9 رکنی بینچ تھی، جس میں سے 2 نے اپنے تحفظات ظاہر کیے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن تھے اور اس کے علاوہ اطہر من اللہ جو تھے، اس نے تحفظات کا ذکر کیا۔ جس کے بعد آج جو جیسے کہ جو چیف جسٹس ہے، اس نے اپنے جو دلائل جو اپنے مذاکرات کے اس میں کہا تھا کہ ابھی جو ہے پیر کے دن ہم اس کو مزید اس پہ بات کریں گے۔ 11:30 بجے آج کے دن جو تھے، آج سماعت تھی، لیکن سماعت جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتے رہی، کیونکہ ججز کے درمیان جو ہے وہ مشاورت جاری تھی۔ ابھی تازہ صورتحال یہی ہے کہ پنجاب اور کے پی الیکشن از خود نوٹس کے کیس پر سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جو سماعت شروع کر دی، کیونکہ 4 رکنی بینچ جو 4 جسٹس ہے، جس میں سے اعجاز الحسن، محسن نقوی، جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے معذرت کر دی ہے۔ جس کے بعد چیف جسٹس کا سماعت کے دوران کہنا تھا کہ مستقبل میں احتیاط کریں کہ آئندہ ایسی طرح کا واقعہ نہ ہو۔ ہم پہلے پنجاب اور پھر کے پی کے کو سنیں گے۔ اس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس وقت از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جیسے کہ فاروق اشنائک جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ فل کورٹ کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ آپ کی درخواست بھی سن کر نپٹا جائے گی۔ جیسے کہ علی ظفر جو وکیل ہیں، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کر دی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا اس پہ کہنا تھا کہ 4 معزز ممبرز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ عدالت کا باقی بینچ مقدمہ سنتا رہے گی، جس پہ آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ آئین کیا کہتا ہے، اس کا دار و مدار جو ہے تشریح پر ہے۔ کل 9:30 بجے سماعت شروع کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پہ نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامہ سے پہلی سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ دوبارہ سے سامنے پیش نہ آئے۔ جیسے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے وہ سماعت کر رہی ہے۔ جیسے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس
جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی بھی بینچ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ساتھ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ چیف جسٹس کا سماعت کے دوران سوال اٹھایا کہ علی ظفر دلائل کا آغاز کرتے ہوئے آگاہ کرے عدالت یہ کیس سننے یا نہ سنے۔ آگے کیا کیا جائے گا کہ عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ کل ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے۔ جی ثاقب سید ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ نے 23 فروری کو از خود نوٹس کیس کی سماعت تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کس کی آئینی ذمہ داری ہے، اس نقطے پر از خود نوٹس لیا گیا۔ فروری کے حکم نامے میں 4 جج صاحبان کے الگ الگ نوٹ شامل ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ بھی شامل ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا ثاقب کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ نے بھی کیس سننے سے معذرت کر لی ہے، اس کی صداقت کا بتائیے گا، اور یہ کہ کیا جو اگلا بینچ بنے گا، ظاہر ہے ان لوگوں نے معذرت کر لی ہے، وہ بینچ کا حصہ ہوں گے، اس حوالے سے کسی سے آپ کی گفتگو ہوئی؟ جیسے کہ آپ کو بتا چلوں کہ جب گزشتہ روز جب سماعت شروع ہوئی تو سماعت شروع ہوتے ہی 2 ججز اطہر من اللہ اور اعجاز الحسن نے تحفظات کا اظہار کیا، جس کے بعد جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، ان کا کہنا تھا کہ ہم پیر کو سب کو سنیں گے، اور اس سے پہلے جو سماعت تھی اس میں سب کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی ہے، جس میں سے کے پی کے گورنر کو اور اس کے علاوہ کے پی کے جو پنجاب کے گورنر کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنر کے سیکرٹری کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے پارٹی ہیں سیاسی پارٹی ان کو بھی یہ نوٹس جاری کر دیے تھے۔ جیسے کہ جو سماعت تھی وہ آج کے دن 11:30 بجے تک انہوں نے ملتوی کر دی تھی، تو آج جیسے 11:30 بجے جو سماعت تھی وہ جاری ہونا تھا، لیکن بعد ازاں مشاورت جاری تھی جسٹس کے درمیان، جس کے بعد جو سماعت ہے وہ کچھ دیر پہلے جو ہے سماعت جاری ہوئی۔ جیسے کہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی فی الوقت جو 4 ججز ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ معذرت کر دی ہے یہ سماعت پر بیٹھنے کی، جس میں سے جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس اطہر من اللہ خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ اور ابھی فی الوقت جو 5 ججز ہیں جو ابھی سماعت سن رہے ہیں، ان میں سے جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیر اختر اور جسٹس محمد علی مظہر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس وقت پر جو ہے سماعت جاری ہے، جیسے کہ جیسے علی ظفر جو وکیل ہیں ان کا دلائل کے دوران یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسلامی تحلیل کرنے کی اسمبلی گورنر کو ارسال کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کی پابند تھی لیکن نہیں کی۔ گورنر کے انکار پر 48 گھنٹے میں اسمبلی از خود تحلیل ہوئی۔ علی ظفر کا مزید کہنا تھا کہ گورنر پنجاب نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے دونوں فریقین سے نام مانگے اور نام پہ اتفاق نہ ہوا تو الیکشن نے نگراں وزیر اعلیٰ کو لگایا۔ علی ظفر کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے خود خط لکھ کر گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا۔ گورنر نے جواب دیا انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو تاریخ کیسے دی۔ علی ظفر کا اس سماعت کے دوران دلائل میں کہنا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن لازمی ہے۔ جی ثاقب سید ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ نے 23 فروری کو از خود نوٹس کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کس کی آئینی ذمہ داری ہے، اس نقطے پر از خود نوٹس لیا تھا۔